बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोयटा को सोग की अंधेरी रात में धकेल दिया। कल रात 3 दहशतगर्द कच्ची दीवार फलांकर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल हुए। पुलिस के 62 जेरे तरबियत जवानों को शहीद कर दिया। 120 शदीद जख्मी हुए। ये कोयटा के सरियाब रोड पर 10 माह में दहशतगर्दी की 11वीं और बलोचिस्तान में 40वीं वारदात है। इन 40 वाकयात पे अब तक 232 लोग शहीद और 350 जख्मी हो चुके हैं। ये वारदातें क्या साबित करती हैं? ये वारदातें 4 हकायक साबित करती हैं। एक, हमारे दुश्मन पाकिस्तान को तबाह करने के लिए सीरियस हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को बचाने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। 2, 3 अक्टूबर को अफगानिस्तान के शहर हिलमत के पुलिस बेस पर हमला हुआ। इस वाकये के 22 दिन बाद कोयटा के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमला हो गया। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंट है या फिर हमें यह मान लेना होगा कि हमारे हमसाए अपनी नालायकियों का बदला हमसे लेते हैं? 3, दहशतगर्द अब छोटे छोटे हमलों की बजाय बड़े हमले डिजाइन कर रहे हैं। पहले 10 हमलों में 20 लोग मरते थे, अब दहशतगर्दी की हर वारदात में 100 लोग, 50 लोग शहीद होते हैं। ये लोग उन महकमों को भी टारगेट करते हैं जो आवाम की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। इसका मकसद खौफ फैलाना और आवाम के दिल में यह शक पैदा करना है कि जो इदारे अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो अवाम की हिफाजत क्या करेंगे। और 4, सूबाई दारुल हुकूमत के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की दीवारें कच्ची थीं, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था, कोई मोर्चा, कोई छुपने की जगह नहीं थी, कोई सायरन नहीं था और कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ये उस कौम के पुलिस कॉलेज की हालत है जो 15 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। क्या ये सूरत-ए-हाल हमारी गैर संजीदगी का सबूत नहीं है? रही से एक कसर आज वजीर दाखिला चौधरी निसार के इस बयान ने पूरी कर दी। ये रोज रोज जनाजे और मैयतें उठाकर अब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और सही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जब वाकया होता है उसके हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन तक हम अलर्ट होते हैं, फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है। यह इदारों और कौम की सूरत-ए-हाल, और हम अगर इस सूरत-ए-हाल में लाशें नहीं उठाएंगे तो क्या फूल चुनेंगे? आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? ख़वातीन रात एक तरफ हमारे सारे दुश्मन इकट्ठे हैं और दूसरी तरफ हमारे लीडर फरमा रहे हैं। अजीब चीज होती है कि जब कोई इवेंट करने लगे कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ये जब डॉक्ट्रिन नजर आ रही है और ये वाजे हो गया कि डॉक्ट्रिन है हिंदुस्तान से, नवाज शरीफ एक सिक्योरिटी रिस्क बन गए पाकिस्तान के लिए। मैं ये वसूख से कहता हूं सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। इसलिए बन गए हैं कि उनकी और उनकी गवर्नमेंट को सिर्फ एक काम है, पैनामा में नवाज शरीफ की करप्शन को बचाना। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक अजीब ट्वीट किया। इनका कहना है भारत लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर हमला करता है। कोयटा और पेशावर में अफगानिस्तान से हमले किए जाते हैं। इमरान खान इस्लामाबाद पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह कोऑर्डिनेशन हाथ-साथी है? क्या हम इस डिवीजन के साथ ये जंग लड़ और जीत सकेंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। जुल्फ़िकार चीमा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक IG पुलिस हैं और नेशनल पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर भी रहे। सरफराज बुख्ती साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इस वक्त कोयटा में वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान के और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। बुख्ती साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने भी एतराज किया और ये रियलिटी भी है कि जब 30 अरब रुपए का बजट है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो कहां चला गया? जब दीवारें नहीं होंगी पुलिस ट्रेनिंग कैंप की, कॉलेज की, जब गेट प्रॉपर नहीं होगा, एक सिक्योरिटी एहलकार वहां पे होगा, असलहा अंदर से नहीं होगा, मोर्चे नहीं बनेंगे, कैमरे नहीं लगेंगे, तो सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी? जिम्मेदार कौन है सर इसका? तो साहब बेहद शुक्रिया। देखिए बात इतनी है कि 30 अरब रुपए का जिसका जिक्र है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, खासतौर पे एंटी टेररिज्म के लिए स्पेंड नहीं हो रहा है। तो हमारे तमाम जिसमें नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट तमाम बजट है, और बलोचिस्तान जैसे सूबे में ये बजट जो 43% ऑफ पाकिस्तान है और दहशतगर्दी के खिलाफ हम फ्रंट पे जंग लड़ रहे हैं, तो वो बड़े कम है। लेकिन फिर भी दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा रेलिवेंट भी है, और इमरान खान साहब की बात को इतनी मैं नहीं समझता कि वो खैर मैं उस पर फिर नहीं जाना चाहता। अब बात यह है कि दूसरा जो आपका सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए।
میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، جیسے آنریبل پرائم منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو بھی سیکورٹی لیپس ہوگا، دیوار تھی نہیں تھی، دیوار نہیں بھی ہو تب بھی لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے، اور خاص طور پہ ریکروٹس کی حفاظت کی ذمہ داری تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی تھی۔ اگر کہیں پر کوئی لیپس ہوا، ہم اس کو انٹرنل چیک کر رہے ہیں، 24 آورز کا ٹائم دیا چیف منسٹر نے، ایک انکوائری بٹھائی ہے، جو بھی اس کا کلپریٹ ہوگا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اس کو مفتی صاحب اگر اس کا ذمہ دار آپ ہوتے ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں گے، چھوڑ دیں گے یہ عہدہ، آپ قلم دان واپس کر دیں گے، کیا کریں گے آپ؟ میں اگر مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، میں بڑا چوائس صاحب مجھے جانتے ہیں، میرے لیے یہ عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اگر میں ذمہ دار ٹھہرا تو بالکل۔ اور اگر چیف منسٹر ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کی ہے، صوبہ ان کا ہے، انہوں نے گورن کرنا ہے صوبے کو، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اجازت دی تھی کہ یہ دیوار ضرور بنے گی، انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ دیوار بنے گی اور چاروں مطالبات جو آئی جی صاحب کے وہ پورے ہوں گے، تو اس کے بعد اگر نہیں بنی دیوار تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے، اپنے عہدے سے سیٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ دیکھیے گزارش سنیے، یہاں پر ان کی جیب میں تو پیسے پڑے نہیں ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے کچھ پروسیجرز ہیں، اور اگر ہم پروسیجرز کو فالو کریں، کچھ ٹینڈرنگ ہوتی ہے اور پھر پیپرا رولز اپلائی کرتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری اسمبلیز میں اپروو ہو رہا تھا، تو بیوروکریٹک چینلز ہیں، ان چینلز کو، ان پروسیجرز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چودھری صاحب میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں کہ باؤنڈری وال تھی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یہ سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اور جب ہمیں اسپیسیفک تھریٹ بھی ملا تھا کہ کوئٹہ میں سوسائٹیز آ چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم وہ پرووائڈ نہیں کر سکے، ہائی الرٹ کے باوجود، کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے، اور اگر وہ ذمہ دار سرفراز بگٹی ہے تو وہ گھر جائے گا۔ ٹھیک، میں اپریشیٹ کرتا ہوں بگٹی صاحب آپ کے خیالات کو، کہ واقعی آپ نے بڑی جرات کے ساتھ آپ نے ان خیالات کا اظہار کیا، نہیں تو آپ بھی بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں گے کمیٹی بنے گی، کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ میں واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ویسا یہ فرمائیے گا سر کہ ہم چند دن سیریس رہتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہی حالات ہوتے ہیں ہمارے، ایس او پیز آج تک ہم نہیں بنا سکے کہ اگر پولیس کا ٹریننگ اسکول ہوگا یا کالج ہوگا، اس کی دیوار کیسی ہوگی، اس کا گیٹ کیسا ہوگا، اس کے اندر سائرن کون سا لگے گا، اس کے اندر مورچے کتنے ہوں گے، اس کے اندر اسلحہ کتنا ہوگا، اس کے سیکیورٹی گارڈز کتنے ہوں گے، یہ آج تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے۔ جب یہ فیصلہ نہیں کر سکے تو جنگ ہم کیسے جیتیں گے؟ دیکھیں یہ فرق ہے زندہ معاشروں اور زوال پذیر معاشروں میں۔ یورپ میں ٹریننگ کے لیے جانے کا بھی اتفاق ہوا، رہنے کا بھی اتفاق ہوا، وہاں اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف انسیڈنٹ پہ میڈیا صرف یہی پوچھتا ہے اچھا جی کون ذمہ دار ہے، اس کے خلاف کیا سزا، نہیں، اس کی ساری وجوہات پہ کئی ہفتے بحث ہوتی ہے، اور اس سے متعلقہ ایکسپرٹس کو بلایا جاتا ہے، بلیم گیم کو انکریج نہیں کیا جاتا، سیریس ڈسکشنز ہوتی ہیں، ریکمنڈیشنز آتی ہیں، اور وہ ریکمنڈیشنز گورنمنٹ تک بھیجی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لینا اس انسیڈنٹ پہ ایک آدھ دن کے بعد میڈیا پہ بھی کوئی بات نہیں چلے گی، اس پہ جو ہے قوم کو، لوگوں کو، عوام کو کس نے اویئرنس دینی ہے، اور گورنمنٹس کی ترجیحات بھی آج کل میڈیا تشکیل دیتا ہے، لہٰذا اس میں میڈیا کی ذمہ داری بدقسمتی ہے ویسے، بالکل بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم جو ٹیلی ویژن کی سکرین ہے وہ گائیڈنس کا کام کرے، ہمارا کام گائیڈ کرنا نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، دیکھیں مینس کے جی جہاں لٹریسی ریٹ کم ہو وہاں میڈیا کو صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن نہیں، ایجوکیشن کا بھی اس کا رول اور ہونا چاہیے، ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 2 آپ نے کہا ایس او پیز ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر آپ پوچھیں گے ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کی حیثیت سے تو میں کو 15 چیزیں گنوا دوں گا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا اوورآل یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے سیکیورٹی کے بارے میں، ہم بالکل ریلیکس کر جاتے ہیں۔ 1 یا 2 دن کے بعد بہت بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، میں جن جگہوں پہ رہا ہوں وہاں بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں، میں خیبر پختونخوا میں ڈی اے خان اور کوہاڑ جہاں بڑے دھماکے، ہم جا کے جوانوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑے کرتے تھے، اور 2 گھنٹے بعد جانا پھر کہیں چارپائی پہ کہیں کرسی پہ فور ریلیکس کرنے کی۔ وی آر ایز اے نیشن وی آر ناٹ سیکورٹی مائنڈیڈ۔ 100 چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں کہ دیوار، جبکہ پولیس ٹارگٹ ہے، جب ٹارگٹ ہے تو اس کی سیکیورٹی بہت زیادہ بیف اپ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ فرمائیے کہ سر کہ ایک پرسیپشن یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جب پولیس اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو وہ قوم کی حفاظت کیا کرے گی؟ دیکھیے 500 وہاں پہ جوان تھے، دیکھیں میں بتاتا ہوں، اور انڈر ٹریننگ تھے،
اسلحہ کسی کے پاس نہیں تھا, دیکھیں ان کی اپنی سیکیورٹی کا کوئی چوئی بندوبست نہیں تھا, صاحب, تو یہ پولیس چوئی اہلکار صاحب قوم کی کیسے security گزارش کرے؟ یہ ہے کہ وہ کوئی لیڈ ٹرینڈ کمانڈوز نہیں تھے کہ سب کے پاس اسلحہ ہوتا, وہ ٹریننگ لے رہے تھے, زیر تربیت تھے. ٹریننگ لینے کے بعد وہ ان کی باقاعدہ تعیناتی نہیں ہوئی تھی. 600 اس وقت ایک ہی ہاسٹل تھا, 600 لوگ اس میں تھے, تقریباً سونے والے تھے, رات کا وقت تھا اور نہتے تھے. ادروائز بھی ان کے پاس اسلحہ, جب تک وہ ٹرینڈ ہو کے اپنی جگہوں پہ تعینات نہ ہو جائے انہیں کیسے اسلحہ دیا ہے؟ یہاں ان کی کوتاہی یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے خود دیکھا ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں پولیس اکیڈمی میں کمانڈنٹ بھی رہا, سیالہ کا جا کے کئی بار دیکھا کہ وہ بیچارے جو زیر تربیت ہیں ریکروٹس, انہی میں سے ان کو گیٹوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. نو, آج کل جبکہ پولیس ٹارگٹ بنی ہوئی ہے, ٹرینڈ پولیس والے سینئرز کا آئی جی کا یہ فرض تھا کہ وہاں گیٹوں پہ واچ ٹاورز پہ بڑے ٹرینڈ کمانڈو ٹرینڈز تعینات کرتے اور پکٹس بنائیں وہاں پہ اور اسلحہ رکھیں وہاں پہ کمانڈوز تعینات کریں, وہاں پہ کیمرے لگیں, وہاں پہ واچ ٹاورز بنیں, وہاں پہ دیواریں مضبوط ہیں. یہ کوئی چیز نہیں تھی. مگر بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی. انٹیلیجنس فیلیور بھی ہے, وہ بھی ضرور اس کا بھی ذکر, انٹیلیجنس فیلیور بھی ہے. جی ہاں, شبلی فراز صاحب یہ فرمائیے گا, عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور آج انہوں نے دوبارہ دہرایا کوئٹہ میں, انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں اس ملک کے لیے, اور جب بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے ویسے؟ دیکھیں, یہ بات تو انہوں نے ضمناً کہی تھی کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی ہمارے واقعات انہوں نے نریٹ بھی کیے کہ جب بھی کوئی ایسے ہمارے کوئی وہ ہوتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اے پی ایس کا جو تھا, جب ہمارا دھرنا وہ تھا وغیرہ وغیرہ. دیکھیں لیکن آپ میاں نواز شریف کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ان چیزوں کا؟ دیکھیں جی, ہم یہ ان کو تو ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ ہی ہیپنس ٹو بی دا پرائم منسٹر. لیکن جی میں اگر تھوڑا سا ایڈ کر دوں, جو چیمہ صاحب نے بات کی اور جو آپ نے کی, بگٹی صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ایک بہت ہی دبنگ قسم کے انسان ہیں, بہت ہی پروفیشنل ہیں اور وہ رکھتے ہیں, اپنی پوری صلاحیتیں رکھتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ پرابلم ہمارے ملک کا, اس طرح کہ چیمہ صاحب نے کہا کہ ایک زوال پذیر قوم اور ایک ترقی پذیر ملک معاشروں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو زوال پذیر معاشرے ہوتے ہیں وہ اپنے ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہیں, وہ کوئی ایک ایسی ایکسرسائز نہیں میں اس میں کرتے جس طرح کہ کہا گیا کہ اور معاشروں میں جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو چاہے وہ گاڑی کا حادثہ ہی کیوں نہ, تو اس کی پوری کہ مومن سوراخ سے نہیں ڈسا, نہیں جی, وہ پہلے وہ مومن جب تھے, ہمارا مومن 100 بار ڈسا جاتا ہے, اس لیے کہ ہم وہ مومن ہی نہیں رہے جی, ہم وہ مومن ہی نہیں رہے. وہ جس مومن کی بات ہوتی تھی وہ مومن تھے. خیبر پختونخوا میں جیلیں ٹوٹی تھی جی, کیا آپ نے ایس او پیز بنا لی وہاں پہ؟ دیکھیں اسی طرح ایز اٹ از چل رہی صورتحال. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کی دہشت کی مہربانی ہے کہ دوبارہ انہوں نے کسی جیل پہ حملہ نہیں کیا. نہیں, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو سچی بات ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ جو اس واقعے کے بعد آیا کوئی ترتیب, لیکن میں بالحوصل قوم, دیکھیں اس وقت یہ کہنا کہ جی بڑی آسان ہے میرے لیے کہ میں کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں کہ جی یہ پرائم منسٹر صاحب اور نواز شریف صاحب اس کے رسپانسیبل ہیں, اور یہ لیکن ہی میاں نواز شریف کو آپ سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں صرف عمران خان سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں جی, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں چونکہ موجود تھا, یہ پوری ایک ڈسکشن ہوئی تھی جس کے بعد یہ وہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, وہ اس لحاظ سے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو سارا جو اس معاشرے میں جو اس وقت جتنے بھی یہ جو ہم جو کہہ رہے ہیں نا ہم زوال پذیر ہیں, اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی سے آل دا وے اوپر سے لے کے نیچے تک, آپ مجھے آپ بتائیں یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے, یو تھنک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی بندے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا, یا اتنے جو حادثات ہوئے ہیں کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا ہے نہیں, اور نہ ٹھہرایا جائے گا. صوبوں کا کام نہیں ہے, دیکھیں بات صوبے کی نہیں ہو رہی ہے, بات پاکستان کی ہو رہی ہے, تو صوبوں کے پاس ہے. دیکھیں نہیں, ہم پولیس سروس اب یہ صوبوں کے پاس ہے, آپ کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. نہیں جی نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک پوری ایک کلچر ہوتا ہے ایک ملک کا, ایک کلچر ہے جی. نہیں ایک سیکنڈ, میں یہ بات ختم کروں کہ دیکھیں جب تک آپ کے ملک میں آپ کے معاشرے میں یہ کلچر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے جو آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کی آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا, جب تک یہ نہیں ہوگا یہ معاشرہ زوال پذیر رہے گا.
ڈاکٹر صاحب ایک عمران خان صاحب کیونکہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ بنی کالا سے باہر آتے ہیں وہ پشاور سے باہر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ واقعہ ہو جاتا ہے اور اس سے ساری قوم کی توجہ بٹ جاتی ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب شاید یہ ہے ان بٹوین دا لائن کہ جو کچھ کرواتے ہیں آپ کرواتے ہیں تاکہ قوم جو ہے وہ انقلاب کی طرف نہ رہے, وہ واپس چلی جائے, اس کی توجہ ختم ہو جائے. تو یہ واقعات کیوں ہو جاتے ہیں سر اس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں اس کے؟ یہ ایسی بات تو بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی آج کے دن ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں, میں وہ تمام سوگواران جو شہداء کے وارثین ہیں, چاہنے والے ہیں, میں ان سے تعزیت کرنا چاہوں گا. پورا ملک جو ہے وہ اس وقت ایک غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور بہت لوگوں کی جان جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے, شہید ہوئے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اکٹھے ہو کے ایک کوئی یکسوئی کے ساتھ, ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا وقت ہے. اس وقت شاید کسی بھی سیاسی لیڈر کو کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن خواجہ آصف صاحب کا سر ٹویٹ وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب کا اگر بیان نامناسب تھا تو خواجہ صاحب کی ٹویٹ بھی کوئی اچھی نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, انہوں نے بھی تفریق کی. میں نے تو ابھی تک عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا. میں نے تو آپ کو بولا کہ تمام جتنی بھی سیاسی قیادت ہے سب کو یکسو ہو کر اس وقت تو اتحاد کا پیغام لے کر آگے جانا چاہیے. جہاں تک آپ نے اسپیسیفک پوچھا ہے, وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا. لاہور کے اندر بھی انہوں نے ایسی بات کی اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے تو بڑا صاف کہا کہ یہ ہمسایہ ممالک کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ ان کے کہنے کے اوپر اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں. اور آج انہوں نے سیکیورٹی رسک بھی کہا. تو انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر تو کیا الزام لگایا ہے, انہوں نے وہ تمام لوگ جو ووٹ دیتے ہیں, جو ملک کا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں, ان سب کی تصدیق کی ہے. یہ ان کو اپنا خود فیصلہ کرنا ہے, وہ اگر چاہیں تو وہ ضرور ایسی گفتگو اس قسم کے واقعات ہوں گے تو حکومت کی طرف انگلی بھی اٹھے گی. وزارت داخلہ سے بھی کہا جائے گا, وزارت دفاع سے بھی کہا جائے گا, پرائم منسٹر سے بھی کہا جائے گا ہم آپ کو نکال نہیں سکتے ان واقعات کی. آپ کی ذمہ داری بہرحال آپ کے کندھوں پر آتی ہے اس کی. جی ہم تو ذمہ داری قبول کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو کیا فائدہ ہوا. لیکن سب سے پہلے یہ کہ قبول کرتے ہیں. اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک بچہ بھی شہید یا ایک بچی بھی شہید ہوتی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے, اور ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ شہادتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ہم اس ملک میں سے یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے اس کو ختم کر لیں گے. آج کوئی ایسا وقت نہیں کہ ہم بتائیں کہ 85% جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کم ہو گئے ہیں. اور اس سال سر واقعات کم ہوئے ہیں لیکن ہلاکتیں زیادہ ہو گئی. جی میں ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے 10 واقعات میں 20 لوگ شہید ہوتے تھے, اب ایک واقعے میں 100 لوگ نہیں. دیکھیے شہادتیں بھی کم ہوئی ہیں. نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اب ہم نے کنٹرول کر لیا. جی میں اگر اس کو کنٹرول کہتے ہیں کہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں, ہم واقعات گن رہے ہیں, تو پھر معذرت چاہتا ہوں پھر کوئی کنٹرول. تو میں نے اسی وجہ سے آپ کو پہلے کہا کہ دیکھیے شہادتیں بھی کم ہوئی ہیں اور واقعات بھی کم ہوئے ہیں, لیکن جتنی بھی ہوئی ہیں اگر ایک بھی ہوئی ہے تو میں نے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ اٹ از ون ٹو مینی. ایک بھی اگر ہوئی ہے تو اٹس ون ٹو مینی. تو ہم آہستہ آہستہ ان معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمارے جو دیگر علاقے کے ممالک ہیں جس طرح شری لنکا تھا یا آئرلینڈ تھا, انہوں نے بھی 10-20 سال یہ جنگیں لڑی ہیں. ہم بھی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمیں اتنا وقت نہیں لگے گا. ہمیں 4-5 سال تو ہو گئے ہیں اس جنگ کو لڑتے ایک عزم کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہمارا یہ قوی یقین ہے کہ اگلے کچھ سالوں کے اندر ہم دہشت گردی کو اس ملک سے. جی صاحب بریک لینی ہے, لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو اظہار مذمت ہوتی ہے ہم قبول کرتے ہیں, ہم یہ منظور کر لیتے ہیں, ان کو بڑا غصہ آ گیا, وہ بڑے ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا کمیٹی بنا دیں, انہوں نے کہا آئندہ کوئی واقعہ نہیں ہوگا. کیا یہ کافی ہے یا پھر ہمیں کنکریٹ سولوشن کی طرف جانا پڑے گا؟ چھوٹے بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چیمہ صاحب یہ جو اظہار برہمی ہوتا ہے, وہ ناراض ہو گئے, نوٹس لے لیا, کمیٹی بنا دی گئی اور آئندہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوا آج تک؟ دیکھیں یہ تو چلو ایک نیچرل ری ایکشن, مگر فالو اپ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی فالوڈ بائی پراپر انکوائری, اور انکوائری کا رزلٹ بھی آنا چاہیے اور وہ پبلک ہونا چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. دوز ہو آر فاؤنڈ گلٹی اور ریسپانسبل, ان کو واقعی سزا بھی ملنی چاہیے, قوم کو پتہ لگنا چاہیے. ایک میں 2 اور باتیں بھی کروں گا جو صاحب. ایک یہ کہ دیکھیں وہ ہمارے بچے تھے آرمی پبلک سکول کے,
اور جب وہ شہید ہوئے تو میڈیا نے ان کو خراج تحسین پیش کیا جو کیا جانا چاہیے تھا. اس سے گھر والوں کو لواحقین کو ایک تسلی ایک سکون بھی ملتا ہے. آج مجھے کالز بھی آئی ہیں میسج بھی آئی ہیں پولیس افسروں کی بھی ان کے کچھ لواحقین کی بھی اور بلوچستان کے کچھ لیڈروں کا بھی کہ یہ ہمارے بچوں کا 61 جو پولیس افسران شہید ہو گئے نوجوان تھے ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہو رہا. کیا اس لیے کہ وہ غریب والدین کے بچے تھے یا پسماندہ صوبے سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کا بڑا بھرپور ذکر ہونا چاہیے. ان کو خراج تحسین پیش یہ کیا آپ کا نقطہ بالکل درست ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ میڈیا کے بے حسی ہے. میں ایز اے میڈیا پرسن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی پروٹیسٹ کرتا ہوں. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک شہید تقسیم نہیں ہونا چاہیے. کم از کم جو شہید ہے وہ شہید ہے. اس کا تعلق پولیس کے ساتھ ہو, اس کا تعلق سول سروس کے ساتھ ہو, اس کا تعلق فوج کے ساتھ ہو, جس کے ساتھ بھی وہ شہید پاکستان کا شہید ہے اور ایکویلٹی ہونی چاہیے اس میں. آپ دیکھیں ان کا جذبہ دیکھیں. چند لوگوں کا نوجوانوں کا انٹرویو انہوں نے کہا کہ جی ہم چونکہ زیر تربیت تھے ہمیں اسلحہ نہیں دیا گیا تھا, ہمارے پاس ویپن ہوتے تو آپ دیکھتے کہ ہم دہشت گردوں کا کس طرح مقابلہ کرتے اور کس طرح ان کو عبرتناک شکست دیتے, کیسے سبق سکھاتے. ہر ایک میں یہی جذبہ. ایک بات اور میں کروں گا. ریسنٹلی مجھے سری لنکا جانے کا اتفاق ہوا. میں بڑے عرصے سے سری لنکا پورے اس خطے میں واحد ملک ہے جس نے بہت بڑی دہشت گردی کا سامنا کیا ہے. میں وہ سٹڈی کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے اس دہشت گردی کا کیسے سامنا کیا. چھوٹا سا ملک, ہم سے 10 گنا چھوٹا ہے اور کوئی وسائل نہیں, کیسے مقابلہ کیا اور کیسے شکست دی. چل صاحب یہ جو ہم بڑی جلدی فتح کی شادیاں منانے شروع کر دیتے ہیں یہ شاید مناسب نہیں ہے. یہ جنگ لمبی چلے گی. سری لنکا نے 5 سال نہیں 10 سال نہیں 15 نہیں 27 سال یہ جنگ لڑی اور 35 سال کا ایشو ہے, 27 سال جنگ لڑی اور بالآخر دہشت گردی کی ہر علامت کو اپنے ملک سے بالکل ختم کر کے دم لیا. اس میں ایک اور دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستان فوج نے ان کو سپورٹ کیا تھا. یہاں سے اسلحہ بھی گیا تھا, ٹریننگ بھی ان کو دی تھی, اور وہاں پہ جا کے ہم نے مسئلہ حل کر لیا, اپنے ملک میں حل. میری گزارش کریں, وہ مانتے ہیں. جس سے بھی بات کی, میں منسٹر سے بھی ملا, وہ مانتے ہیں اور پاکستان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اسلحے کی ضرورت تھی, فوجی افسران ہمیں ڈپو میں لے گئے, ہم نے کہا شاید ہم پیمنٹ نہ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ ہم حساب کتاب دوستوں سے نہیں کرتے, آپ لے گئے. وہ شکر گزار ہے. ہر لیول پہ میں نے پوچھا کہ کیسے. انہوں نے 2-3 چیزیں ضرور کی. ایک, انہوں نے قوم کا اتحاد, قوم کی یونٹی ختم نہیں ہونے دی. دوسرا, انہوں نے اپنی جمہوریت ختم نہیں ہونے دی. انہیں پتا تھا کہ جمہوریت بھی بدترین حالات میں بھی باقاعدگی سے الیکشن ہوتے رہے, حق حکمرانی عوام کے پاس رہا. خدا نخواستہ دیکھیں دہشت گردی کی شکست دینے کے لیے اگر آپ عام ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے بھی مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا گر ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قوم میں یونٹی. یہ جو ابھی باتیں ہو رہی, صرف ایک منٹ کمپلیٹ, صرف ایک منٹ. ایک تو یہ ہے آج کے دن سیاستدانوں کا جو آپ نے بیان بتایا, مجھے واقعی دکھ ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بہت مدبر ہونے کا ثبوت نہیں دیا. آج بالکل مکمل یونٹی ہونی چاہیے تھی, آئندہ بھی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں جمہوریت اگر ختم ہوتی ہے تو اس پہ سب سے زیادہ خوش ہمارے دشمن ہوں گے, دہشت گرد ہوں گے, قوم بٹ جائے گی, فوج متنازع ہو جائے گی, فوج اور عوام کا آپس میں کنفرنٹیشن ہوگی, اور یہ سب سے زیادہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان, بہت بڑا نقصان ہوگا. اور دہشت ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے, شبیر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے کوئٹہ میں کیپٹن شہید ہوئے, کیپٹن روح اللہ, اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا انہوں نے. اسی طرح ایک نائب صوبیدار محمد علی زخمی ہوئے ہیں. آرمی چیف نے ان کے لیے, جو کیپٹن ہے ان کے لیے تمغہ جرأت کا اعلان کیا ہے, اور جو زخمی ہیں ان کے لیے تمغہ بصالت کا انہوں نے اعلان کیا. بہت اچھی بات ہے, تمغے ضرور ملنے چاہیے اور جن کا جو کنٹریبیوشن ان کو ملنا چاہیے. سر حکومت جو ہے اس نے ابھی جو 62 لوگ مرے ہیں ان کے لیے کچھ اناؤنسمنٹ نہیں کی, نہ آپ کے وزیر شہید نے کہ شہید ہوئے ہیں.
نہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے کیا، نہ وہاں کے وزیر داخلہ نے کیا، نہ وفاق کے وزیر داخلہ نے کیا، نہ وزیر اعظم نے کیا. تو سر یہ ان کا کوئی ذمہ دار، ان کا کوئی والی وارث نہیں اس ملک میں؟ نہیں، بالکل ہے جی. آج کیونکہ بہت سوگ کا دن تھا اور آج بہت سے جگہوں پہ جا کے افسوس بھی کیا جا رہا تھا اور تفتیش بھی کی جا رہی تھی. تو آپ آنے والے 1 دن 2 دن کے اندر دیکھیں گے کہ ان سب کا کوئی نہ ان کو قوم بھلائے گی. بدقسمتی ہے کہ پنجاب میں جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ تعزیت سے پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ نہیں ایسی بات نہیں چودھری صاحب، کے بھی وہاں پہ نہیں چودھری صاحب یہ ایسی تفریق نہ ڈالیں. جو کوئی صوبے کا وہ فرق نہیں. میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ کسی شہید کو نہیں بھولا جائے گا، کسی شہید کے ساتھ تفریق نہیں کی جائے گی. آج بہت افسوس کا اور بہت ایک آپ کو پتہ، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا وہاں پہ حالات تھے، اور کسی کو نہیں بھلایا جائے گا. اور آنے والے 1-2 دن کے اندر آپ کو کوئی اس طرح کی شکایت نہیں ہوگی، نہ آپ کو. شبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے، اور وہ یونٹی جس کو ہم مس کر رہے ہیں کہ ادھر لشکر جھنگوی اور داعش نے ذمہ داری قبول کی، دونوں الگ الگ جماعتیں، انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں اس واقعے کے، اور یہاں پہ جو اتنی ڈویژن ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جنازوں پہ کھڑے ہو کے بھی ان کے متضاد بیانات آتے ہیں. تو جب یونٹی کو لوز کریں گے تو اس قسم کے جب مستقبل میں واقعات ہوں گے تو ان کو ہم کاؤنٹر کر سکیں گے، ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ بالکل نہیں جی، یہ تو ایک کافی ڈراؤنا قسم کا ایک فیوچر سیناریو ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، ہم اس بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے پرائیورٹی. اس ملک کا پہلی تو یہ ہے کہ یہ ملک میں پچھلے 10-15 سال سے، ویسے تو کافی عرصہ ہو گیا لیکن ایکٹیولی اس قسم کی جنگ جو ہے تو پچھلے 10-15 سال سے شروع ہوئی ہے. اب ہمیں کسی بھی حکومت کا، چاہے پچھلی حکومت تھی یا یہ حکومت تھی، ہمیں پرائیورٹی لگتی نہیں ہے کہ دہشت گردی یا اس کے خلاف ملک میں امن لانا، جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی، جس میں آپ کا اپنا جو لوکل انٹرنل ٹریڈ ہے وہ بھی امپروو ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی فخر کی بات ہے کہ ہم 106ویں نمبر پر ہیں رول آف لاء کے انڈیکس پہ 126 ممالک میں. مطلب ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو مہذب قوم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے تجربات ہیں اس سے ہم نے کچھ سیکھا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ہم نے وہ کیا ہے کہ ہم اس کو آگے جا کے بہتر کریں گے؟ کیا کریں وفاقی حکومت، کیا کرے؟ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو دیکھیں ملک صاحب، میں نہیں چاہتا کہ آج اس قسم کی گفتگو ہو جس میں کہ ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ کریں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کوئی بھی حکومت ہوتی کہ حکومت جو فیڈرل حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ فیڈریشن کو سٹرونگ کرے. اب ہم نے یہ دیکھا ابھی ایک واقعہ کا آپ نے ذکر کیا، یہ فیلنگز ہے نا، یہ پرسپشن ہے. اب چاہے وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہو یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں، لگتا یہ ہے کہ اس ملک کو ایک ملک کی طرح نہیں کنسیڈر کیا جا رہا، بٹ اس کو جو ہے تو وہ 18 ترمیم کے بعد کہ جی آپ سب کچھ یہ آپ کے ذمہ ہو گیا، آپ کے ذمہ ہو گیا. تو وہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، جب تک ہم ایک نیشنل کوہیژن کو نہیں بڑھائیں گے، اس کے لیے فیڈرل حکومت کو کوشش کرنی ہوگی. حل ہے اس کا کہ آپ ایک وفاقی فورس بنا لیں، اس کو آپ C-130s دیں، اس کو آپ ہیلی کاپٹرز دیں، اس کو آپ جیٹس دیں، اور ان سے کہیں کہ 15 منٹ میں کسی جگہ واقعہ ہو جائے تو آپ یہاں اسلام آباد سے چلے جائیں. سر جب آپ نے کوئی وفاقی فورس نہیں بنائے اور صوبوں کے آپ نے حوالے کر دیا ہے، صوبوں میں اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو کیسے کنٹرول ہوں گی چیزیں؟ دیکھیں یہی تو بات ہے، پرائیورٹیز کی بات ہے نا. اس سے یہ جو آپ نے کہی ہے یہ ہماری اس وقت اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی پروکیور کریں اپنے ملک میں جو ہے. تو اس کو سب سے بڑے جو ہمارا جو ڈیٹرنٹ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم کتنی سڑکیں بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کتنے پروجیکٹس کر لیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کر لیں، جب تک امن و امان نہیں ہوگا یہ چیزیں بالکل بے سود ہیں، بیکار ہیں. تو اس لیے یہ دیکھیں یہ فیڈرل حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیونکہ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہی؟ یہ سوال وقفے کے بعد اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اس قسم کے جتنے بھی واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں، 3 دہشت گرد آتے ہیں، وہ 40 نوجوان ہمارے قتل کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے، بعض اوقات مارے بھی جاتے ہیں. اس میں 62 ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 3 دہشت گرد تھے. اس کا مطلب 3 کا مقابلہ 62 کے ساتھ یا 500 کے ساتھ اگر تعداد دیکھی جائے تو ہمارے مرنے والے لوگ زیادہ ہیں. تو یہ ہماری جو ٹریننگ ہے اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ صاحب مقابلہ نہیں تھا،
मुकाबला हरगिज नहीं था। आप तो 3 कह रहे हैं, एक भी, और बाहर के मुल्कों, बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरह हुआ, किसी सिनेमा हाउस में कोई इस तरह का दहशतगर्द घुस गया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और उससे दर्जनों आदमी मार दिए। तो ये को मुकाबला तो तब होता है पिच्ड बैटल हो, दूसरों उनको भी पता हो, वो भी पूरी तरह तैयार होकर मुकाबले पे आए, तो फिर तो 3 आदमी छोड़ के कई दर्जन हो तो भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो देखे ना, अनवांट और बेचारे निहत्ते जेर तरबियत और अपने हॉस्टल में बेड्स पे, बिस्तरों पे सोए हुए, तो ये कौन सा मुकाबला है? तो ये तो 3 जो है, ये भी कहा जाता है कि उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई थी। नहीं ट्रेनिंग अभी नहीं, उनकी तैनाती नहीं हुई थी, दे वर नॉट पोस्टेड। सो उस वक्त तक उनका स्टेटस जेर तरबियत रिक्रूट्स का ही है, रिक्रूट्स के लफ्ज ही उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा ये मुकाबला नहीं है। इसलिए भी ये बुज़दिल हैं कि आर्मी के साथ कहीं भी इन्होंने पिच्ड बैटल नहीं की। मैंने श्रीलंका का आपको जिक्र किया, श्रीलंका का मैग्नीट्यूड दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा था, इसलिए कि उनके पास ट्रेंड आर्मी थी, उनके पास एयरफोर्स थी, उनके पास नेवी भी थी, और बेशुमार जगहों पे उन्होंने पिच्ड बैटल की, बल्कि आर्मी यूनिट्स पे वो हमले किया करते थे। यहां आर्मी सामने आया तो कहीं भी इन्होंने जरूरत नहीं की सामने आने की, कहीं आईईडी लगा दी, कहीं गुरिल्ला टैक्टिक्स, इस तरह का। तो यहां भी मींस कहीं किसी हॉस्टल में चले गए, पहले भी इन्होंने इसी तरह हमले किए हैं, 3 चले गए, 8 चले गए, और निहत्ते लोगों पे जाके हमले। तो ये तो बुज़दिल ही नहीं था। और क्या ऐसा एक और परसेप्शन भी है शिबली साहब के, इंडिया में जब भी कोई वाकया होता है तो उसके कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में इस किस्म का खौफनाक वाकया होता है, इस तरह अफगानिस्तान के अंदर वाकया होता है तो यहाँ पे भी जरूर वाकया होता है। तो इसका मतलब है हमारे 2 हमसाए इंडिया, वहां पे कोई गड़बड़ होगी तो वो हमें जिम्मेदार समझ के उसका बदला लेंगे। अफगानिस्तान, वहां पे अगर हेलमत में पुलिस फोर्स के ऊपर अटैक हो जाएगा तो वो यहाँ पे बदला जरूर लेंगे। और हम ये कहते भी हैं, ये परसेप्शन भी है कि इंडिया करवा रहा है या अफगानिस्तान करवा रहा है, खुलकर बात क्यों नहीं करते? ये तो जी आप मलिक साहब से पूछें, इसका जवाब ये देंगे कि इसी तरह जब यूनाइटेड नेशन में भी गए तो ये इनकी क्यों नहीं बात हुई। जो इंडियन जो वो है यादव हैं, वो जो कि वहाँ पे बलूचिस्तान से बरामद हुआ था, उसके बारे में हमने कितना अग्रेसिव स्टैंड क्यों नहीं लिया और इंटरनेशनली उसको क्यों नहीं हमने एक्सपोज किया। बात असल में जी ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये सब बातें ठीक है कि हमारे हमसाई जो है तो कुछ सेफ लोग नहीं है, वो हमारे दुश्मन है, ठीक है। अब अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, लेकिन हमें एक फेज से गुजर रहे हैं जिसमें कि हमारे उनके साथ जो बॉर्डर्स हैं वहां से हमें मसले हो रहे हैं। अगर वो पनाह देंगे तो वो हमारे दुश्मन देखें, बिल्कुल देखें, बात यह है कि आप ये देखें कि जब विल होती है किसी कौम की, जब वो चाहे कि उसके शहरी पुरअमन हो, उसमें कोई ये नहीं हो कि गरीब मर रहा है या अमीर मर रहा है या अफसर मर रहा है या जवान मर रहा है। अमेरिका हो गया, उन पे जब 9/11 का हुआ उन्होंने फौरन एक अपनी मिनिस्ट्री क्रिएट की और उन्होंने किस तरह से कंट्रोल कर लिया। इजराइल में क्या हुआ, रोज दहशत वो होते थे, उनकी जो फलस्तीनियन के जो वो लोग थे जो कि एक्सप्लोजन होते थे, खुदकश होते थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ आपको यहाँ पे ऐसी विल नजर आती है? यहाँ पे तो मरता है तो गरीब मरता है ना, ये आम लोग मरते हैं। नहीं होगी तो फिर यही होगा। नहीं तो ये तो देखें फिर हुकूमतें किस काम की हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक परसेप्शन आपके बारे में है कि ना आपकी विल है, ना आपकी नीयत है, ना आप कुछ कर सकते हैं, तो इसका क्या जवाब देंगे? तो मैंने जो आपको पहले दिए कि फिर ये 3000 से 200 तक वाकयात कैसे हुए। अब से 3 साल 4 साल पहले तक जब यहाँ पे वो था, वो क्या नाम है वो, जहाँ पे वो, लेकिन सर ये मेरी बात तो करना, बात तो करना, अपोजिशन को क्यों नजर नहीं आ रही? ऑपोजिशन पे मैं नहीं आज तबसरा करने यहाँ पर आया। यहाँ पे अभी खूनी चौक था जहां पे सर काट के हमारे जवानों के अपलोड किए जा रहे थे। पूरे मुल्क के अंदर 3 या 7 9 जगह थी ऐसी जहां पे एक पैरेलल हुकूमत कायम हो गई हुई थी। हम इनको हुकूमतों को मिटा रहे हैं। इस मुल्क में से बेशुमार दहशतगर्द तंजीमों का हमने कला कुमा कर दिया है, कुछ रंग रूप बदल के बार बार हमारे सामने आ रही हैं और हम उनको खत्म करके दम लेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले ये तमाम लोग हीरो थे, फिर 10 साल तक इनको गुड और बैड करते रहे। आज पूरे मुल्क के अंदर कोई स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही जिसपे इनको बैड ना कहा जा रहा हो। हमारा बयानिया बदल गया है, हमारी हिकमत अमली बदल गई है, लेकिन एक रॉट है जो हमने 30 साल से सेट किया
کیا ہوا ہے اس کو بدلنے میں ہمیں تھوڑا وقت لگے گا اور ہم اس پہ ایک استحکام کے ساتھ چل رہے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کا سوال ہے, ہم کسی کو کیا کہیں جب ہمارے ملک کی دوسری یا تیسری سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر اپنے ملک کے وزیر اعظم کو سیکیورٹی رسک کہنا شروع کر دیں, جب بارڈر کے اوپر لاہور کے کھڑے ہو کے مودی کا نام لے کے اس کو بولیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہماری قیادت جو بزدل ہے, ہمارا ملک بھی اس کی طرح بزدل ہے, تو ہمیں کسی اور شخص کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آج آپ یہ بات نہ کریں, اس کو رہنے دیں. ہم ثابت کمدن نا امیدی مت پھیلائیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یونٹی کیوں نہیں ہے سر آج کے دن؟ تو آپ کو اس قسم کے خیالات اظہار نہیں کرنا چاہیے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی کرائسس ہوتی ہے, اس قسم کی ٹریجڈی ہوتی ہے, اس وقت تو آپ کو میکسیمم وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم آفٹر آل دیکھیں حکومت کا کام کیا ہے, جان و مال کی حفاظت کرنا. اگر ہم اپنے شہریوں کے, اپنے فوجیوں کی, اپنی پولیس والے یا اور جو عام شہری ہیں ان کو اگر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کم ہو گیا ہے, یعنی اگر یہ عجیب وہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ایک جان بھی نہیں جائے, یہی کہہ رہے ہیں ایک جان بھی نہیں جائے. لیکن جس دن اے پی سی جس دن اے پی سی ہوا ہے, کسی بندے کے منہ سے آپ نے سنا کہ خیبر پختونخوا میں ہے اے پی سی؟ ایک شخص نے پورے ملک میں نہیں بولا, سب یک زبان تھے اور سب نے بولا کہ ہمارے دل پہ وار ہوا ہے, ہمارے سینے کے اندر چھری ماری ہے, ہم سب اکٹھے ہیں. تو آج کیا ہوا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آج خیبر پختون میں نہیں تو آپ یہ زبان بول رہے ہیں؟ ایسی کوئی نہیں, ایسی کوئی تو بات کیا نہیں ہے, زبان کوئی بول یہ رہے ہیں سجیسٹ آپ؟ نہیں کر رہا. تو کیا سجیسٹ کر رہے ہیں وہ بتائیے. میں سجیسٹ تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی بلوچستان میں ہوا ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے. اگر آپ اس کو اپنا کھڑے ہو اسی طرح اکٹھے جس طرح سارا ملک اکٹھا ہوا تھا اے پی سی کے وقت. ہم کھڑے تو ہیں, ہم اے پی سی میں ہم نے ساری پارٹیز نے جب دے دیا آپ کو ایک پورا کنٹرول, آپ کو پوری سپورٹ دے دی, اس کے بعد تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے نا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کریں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر نہیں 18ویں ترمیم میں پر 4 ملک ڈکلیئر کر دیں, یہ کیا بات ہوئی؟ پھر حکومت کس لیے؟ صاحب میں بھی گزارش کروں, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ سب کو ماننا پڑے گا. اور اس سے بڑا ایفیکٹولی نپٹنے کے لیے میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہمیں طے کرنی ہوں گی پوری قوم کو. پوری قوم سے میری مراد ہے کہ جی سر جوڑ کے بیٹھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, میڈیا کے لیے. ایک فکر, اچھا یہ ایک سیکنڈ طے ہو جائے, جمہوریت قائم رہے گی مگر احتساب بڑا افیکٹو ہوگا. احتساب کا اس وقت سسٹم جو ہے بڑا انفیکٹو ہے, بہت افیکٹو ہوگا. ختم ہو گیا. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار, خاصا یونٹی کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. اتحاد ہمیں بہرحال قائم کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.